आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरा मुस्लिम समाज उबल पड़ा है। इसकी वजह है कुरान पर सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी एक याचिका। ये कुछ आयतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए बेस बनी हुई हैं। चार मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में आया, सब जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में जब उनको रसूल डिक्लेयर किया गया तो आयतें जिब्रील ऊपर से लेके आते थे, उनको बताते थे। वो जो अपने सहाबी थे, जो उनके साथ बैठने उठने वाले थे, उनको वो बता देते कि अल्लाह का ये मैसेज है। अब प्रॉफिट की डेथ होने से पहले उनकी ज़िंदगी में उसका कोई किताब नहीं बनी, उसको इकट्ठा नहीं किया गया। प्रॉफिट की डेथ के बाद पहला खलीफा जो अबू बकर था वो, और दूसरा खलीफा जो उस्मान था, दूसरा खलीफा जो उमर था, इन दोनों ने तय किया कि इसको सारे को कलेक्शन किया जाए, इसकी एक किताबी शक्ल बनाई जाए। वसीम रिजवी ने उस पाक कुरान पर सवाल उठाया है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी की मंशा क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने और वसीम रिजवी जाने। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में ये कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है। इस वीडियो में जो बात कही वसीम रिजवी ने, इतनी हमाकत अंगेज बातें हैं, इतनी बेअक्ली की बातें हैं, और इसका ऑपरेशन में भी करके बताता हूँ कि क्या है। पहली बात ये कि ये कहता है वसीम रिजवी कि कुरान को जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लिखा गया। पहली तो बात ये कि जो सहाबा कराम हैं उन्होंने कुरान को ख़ुद से नहीं लिख दिया, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। उन्होंने कंपाइल किया। कुरान का कोई भी ऑथर नहीं है इंसानों में जिसने कुरान को लिख दिया हो, ठीक है। दूसरी बात, वसीम रिजवी ने जो बातें कही उसका एतराज़ कुरान की इन आयत पे इस वजह से है क्योंकि कुरान के अंदर आयत के अंदर जंग, जिहाद वगैरह के हवाले से जो बातें हैं उसको ये कट्टरपन और जंग, लड़ाई वगैरह की तरफ लेके जाने के हवाले से बात करके अपनी अकल से ये सोच रहा है और समझता है कि ये बात अल्लाह कैसे कह सकता है। इससे कोई पूछे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें की थी, काफिरों की गर्दनें उड़ाई थी मैदान जंग में, उनके साथ उनके सहाबा कराम भी मौजूद थे, तो क्यों किया था? उनका तो कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, तारीख गवाह है उस पर, उनके करेक्टर पर। सादिक और अमीन रहे पूरी ज़िंदगी और वो सच्चे हैं, तो उन्होंने जंगें क्यों की? उन्होंने तलवार क्यों उठाई? उन्होंने काफिरों की गर्दन क्यों उड़ा दी? क्यों उड़ाई? क्या वो अल्लाह के रसूल नाउज़ुबिल्लाह नहीं? बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं, बेशक वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन उन्होंने भी तलवार उठाई, उन्होंने भी काफिरों की गर्दनें उड़ाई। किस वजह से? क्यों? क्योंकि वो जो काफिर थे उनके दौर में वो अल्लाह को सच्चा खुदा और खालिक नहीं मानते थे और वो मुसलमानों के दुश्मन बने हुए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उन्हें कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और वो अल्लाह के आखिरी रसूल है, आखिरी नबी हैं। इस बात पर काफिरों को आग लगी थी, इस बात पर काफिरों की दुश्मनी थी, इस बात पर काफिर मुसलमानों को मारते थे और जुल्म व सितम करते थे। तो वसीम रिजवी ने जो बातें कही हैं इसलिए हमाकत अंगेज बातें हैं, क्योंकि अगर ये अकल से सोचता और इसको अकल इस्तेमाल करने की तौफीक होती तो ये सोचता कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जंगें की हैं तो वो भी जंगें ऐसे ही नहीं की, अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ने हुक्म दिया तो जंगें भी शुरू हो गई, वरना तो काफिरों ने उनके ऊपर जुल्म सितम जो ढाए थे तो शुरू के साल ऐलान नबुव्वत के बाद किस तरह से काम किया वो भी तारीख का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि कुरान पहली सूरत से लेके आखिरी सूरत तक, पहले हुर्फ से लेके आखिरी हुर्फ तक
اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا اور اس میں کوئی ملاوٹ ہو چکی ہوتی اور اس میں کوئی آیت کوئی اپنی طرف سے خود منسوب کر دیتا اللہ کی طرف اور خود کچھ کر دیتا اور لکھ دیتا، تو قرآن کی حفاظت اور قرآن کا جو دعویٰ اللہ نے کیا اس کی حفاظت کا وہ باطل ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو 5-5 سال کی عمر سے کم کے بچے اللہ کی طاقت اور اللہ کے حکم سے حفظ نہ کر لیتے، قرآن کا شروع سے لے کے آخر تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ ہو جانا، ان کی ڈیوائن میموری میں فٹ ہو جانا اور ان کو حفظ ہو جانا، جو دنیا کے کوئی غیر مسلم اپنی کسی مذہبی کتاب کو نہیں کر سکتا۔ جس طرح دین اسلام کے اندر مسلمان بچے قرآن کو شروع سے آخر تک حفظ کر لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی ہولی میموری کی وجہ سے۔ یہ پریکٹیکل ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ سب اللہ کے کلام ہیں، وہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے تمام بچے جتنے بھی حفظ کر پاتے ہیں وہ اس لیے حفظ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اور اللہ کی طاقت ہے۔ اگر وسیم رضوی کی بات کو مانا جائے اور اس کے دعویٰ صحیح ہوتا، یہ دعویٰ کرا رہے ہیں اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ قرآن میں یہ آیات ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں۔ اگر یہ آیت اللہ کے کلام نہ ہوتا تو یہ قرآن حفظ نہیں ہو سکتا تھا کسی کو بھی۔ اگر یہ آیت کسی نے خود ڈال دی ہوتی تو پھر یہ ثابت ہو جاتا، پریکٹیکل سے ثابت ہوتا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تو اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسان کس قدر بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے اور اس کی عقل کام نہیں کری کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پریکٹیکل میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن حفظ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے حکم سے۔ اگر قرآن میں ملاوٹ ہوتی، اگر قرآن اللہ کا الفاظ نہیں ہوتے، اگر قرآن کے اندر یہ گنجائش تھی کہ کوئی بھی آیات کسی نے خود ہی فٹ کر دی، تو قرآن حفظ نہیں ہو سکتا تھا کسی بھی مسلمان بچے کو، کیونکہ اللہ نے اور کسی مذہبی کتاب کو اس طرح سے کسی دنیا کے بچوں کو حفظ ہونے کے لیے طاقت ہی نہیں دی، اور نہ وہ کبھی دے گا۔ دیکھ لو عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر کون ہے جس نے اپنی مذہبی کتاب کو، چھوٹے چھوٹے بچے لا کے دکھاؤ مجھے جنہوں نے مذہبی کتابوں کو حفظ کر لیا ہو مکمل طور پہ، جس طرح مسلمانوں کے اندر مسلمان بچے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں اور پھر وہ آگے پیچھے آگے دائیں بائیں ہر طرح سے جو ہے نا کمپیوٹرائز قسم کی طرح سے ریسائٹنگ یعنی کہ اسپیکنگ بھی کرتے ہیں اور سناتے ہیں، اور اگر وہ غلطی کر دیں ذرا سی بھی کہیں پر تو دوسرے جو حافظ ہوتے ہیں، میمورائزر ہوتے ہیں، وہ غلطی پکڑ کے بتا دیتے ہیں انسٹنٹلی کہ یہاں پہ غلطی کی ہے۔ کہاں ہیں غیر مسلموں میں ایسے کوئی میمورائزرز؟ نہیں ہیں اور نہ کبھی ہوں گے، کیونکہ یہ ہولی میموری ہوتی ہے، یہ ہولی میمورائزرز ہوتے ہیں، یہ ہولی ڈیوائن پریزرویشن ہے بائی دا اللہ، یہ اللہ کی سپورٹ ہے، اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے طاقت دی، اللہ نے سپورٹ کی تو قرآن حفظ ہو رہا ہے۔ تو دوسری چیز جو میں نے بتائی کہ جو پریزرویشن ہو رہی ہے قرآن کی ہولی، یہ پریکٹیکل ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن کی تمام آیات پہلے حرف سے لے کے آخر حرف تک سب کا سب درست ہے، سچ ہے اور حق ہے۔ اور وسیم رضوی اور جیسے جتنے بھی اپنی عقل کو کھوپڑیوں کو یوز کر کے سمجھتے ہیں، انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جی وہ قرآن کے اندر اللہ اس طرح کی بات کیوں کر سکتا ہے۔ تو تیسری بات سنو، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہ سمجھتے ہو بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ جب بادشاہ دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے تو رولز وہ بناتا ہے، رول اس کے نوکر چاکر نہیں بناتے، بادشاہ رولز بناتا ہے، کہاں پہ انصاف کرنا ہے، کہاں پہ سزا دینی ہے، کہاں پہ مارنا ہے، کہاں پہ چھوڑنا ہے، کہاں پہ معاف کرنا ہے، کہاں پہ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے نوکر کارندوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے بادشاہ پہ حکم چلائیں یا وہ بیٹھ کے بادشاہ کی باتوں کے اوپر اعتراض کریں کہ بادشاہ نے یہ کیوں کہا تھا، بادشاہ نے وہ کیوں کہا تھا۔ یہ وسیم رضوی اور اس جیسے جتنے بھی دنیا میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو اپنی کھوپڑیوں کو یوز کر کے کہتے ہیں ہم بڑی عقل استعمال کرتے ہیں، یہ عقل استعمال نہیں کرنے والے لوگ، اگر یہ اپنی عقل استعمال کر سکنے کے قابل ہوتے تو یہ اعتراض کرتے ہی نہیں۔ جب اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اگر یہ بات مانتے ہوتے اور دل سے مانتے ہوتے تو یہ اعتراض کرنے کی نوبت ہی نہیں تھی۔ اگر جب کسی کو کوئی مان لیتا ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے یا اس ملک کا صدر ہے یا اس ملک کا قانون بنانے والا ہے اور وہ اس کی کریڈیبلٹی کو جانتا ہو کہ اس کا علم اور مرتبہ بہت ہو، تو وہ اس کی ہر چیز پہ چو کا مربع نہیں بنتا کہ اس نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا۔ اگر ایک بچہ اپنے استاد پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ استاد کا علم زیادہ ہے اور بچہ اس سے سیکھنے جاتا ہے تو استاد پر وہ ہر چیز پہ نکتہ چینی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ اسے سیکھنا ہوتا ہے، اسے پتہ استاد کا علم زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کون سی چیز غلط ہے کون سی صحیح ہے۔ بہرحال اللہ ہے اس کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ، اور بادشاہ کی مرضی وہ جو چاہے کرے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا مچھروں کی مثالیں نہیں دی؟ کیا اللہ نے قرآن کے اندر اور دوسری باتیں نہیں بتائیں؟ کیا اللہ نے قرآن کے اندر کافروں کو برا بھلا نہیں کہا؟ کیا اللہ نے قرآن میں کافروں کی سزا کی بات نہیں کی؟
اللہ نے کہی, اگر اللہ کہہ رہا ہے کافروں کی گردن اڑا دو تو اللہ نے کہی اور بالکل ٹھیک کہی. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو تو اللہ نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا. اللہ نے جو کہا وہ ٹھیک کہا, جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے اور سچ ہے اور حق ہے. اس لیے میری اس بات سے جو میں نے بتایا سمجھ لو کہ جو وسیم رضوی نے جو بات کی یہ حماقت انگیز باتیں ہیں, اور یہ اس قسم کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. کیونکہ کہاں اللہ بادشاہ اور کہاں اس جیسے زمین پہ پانی سے بنے ہوئے ناپاک قطرے کی پیداوار جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب اللہ سے بہتر زیادہ جو ہے نا اس کائنات کو یا اس قوانین کو چلانے کو زیادہ بہتر سمجھا, تو اب یہ بتائیں گے کہ کون سی آیت کو رکھنا ہے اور کون سی آیت کو نہیں رکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب سنو چوتھی بات, یہ جو بات کر رہا تھا یہ اس بات حوالے سے کہ اس میں جہاد اور جنگ والی ٹائپ کی قسم کی آیات کو نکالنے کا فلسفہ کیا ہے. فلسفہ یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کٹر پن پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان مارتے ہیں یا لڑتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کیا دنیا کے اندر ہندو اور عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو نہیں مارتے ہیں؟ کیوں مارتے ہو مسلمانوں کو؟ کیوں مارا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ کیوں؟ حالانکہ یہ جو ہندو یہودی عیسائی اور دیگر یہ جو غیر مسلم ہیں, کیا غیر مسلم باطل خداؤں کو نہیں مان رہے؟ کیا غیر مسلم باطل خداؤں کی پوجا نہیں کر رہے؟ کیا ایک کتابوں کے ذریعے سے بیوقوف نہیں بنا رہے غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا اپنی اپنی عوام کو لاکھوں ہزاروں کا مجمع لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے کہانیوں کے ذریعے. حالانکہ پریکٹیکل ثبوتوں سے میں ثابت کر چکا اسی محمد ذیشان ارشد چینل کے اوپر اللہ کے فضل سے کہ دنیا کے تمام اللہ کے سوا تمام جتنے بھی بنائے ہوئے خدا ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں, خیالی تصوراتی ہیں اور جھوٹے ہیں, اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے ڈرامے بازی مچا کے رکھی ہوئی ہے. ثابت کر تو دیا پریکٹیکل ثبوتوں سے, نیچر کے ذریعے, نیچر کی درند پرند چرند نے اللہ کے نام کو بول کر دکھا تو دیا کہ صرف اللہ اس کائنات کا خدا ہے. تو کیوں پھر غیر مسلم مذہبی پیشوا مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں؟ کیوں غیر مسلم مذہبی پیشوا اپنی عوام کو ورگلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں غیر مسلم مذہبی پیشوا جنگجو بناتے ہیں اپنے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں غیر مسلم ممالک کے اندر فوجیں کھڑی ہوئی ہیں مسلمانوں ممالک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے؟ کیوں غیر مسلموں کی فوجوں پہ ایٹمی ہتھیاروں سے اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف؟ کیوں بولو؟ کیا یہ امن کے لیے ہو رہا ہے؟ کیا ایٹم بم امن کے لیے بن رہے ہیں؟ کیا ایٹمی ہتھیار امن کے لیے بن رہے ہیں؟ کیا یہ جو ہندو مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا جو مسلمانوں کے ممالک پہ حملے ہوئے جو بم برسائے گئے کیا یہ امن تھا؟ مسلمان عورتوں کا ریپ کر دیا گیا, یہ امن تھا؟ پہلے بات کو سمجھو پھر بات کرو. اس کائنات کا بادشاہ اصلی اور سچا خدا اللہ ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ باطل خداؤں کو مان رہے ہیں, تو یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ قرآن کی آیت نہیں ہٹیں گی, قرآن کی آیت ہٹنی بھی نہیں چاہیے اور قرآن کی آیت کبھی ہٹ بھی نہیں سکتی. اس طرح کے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو منہ اٹھا کے آتے ہیں اپنی سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی عقل استعمال کی. کیا ان کی عقل یہاں نہیں چلتی؟ جب باطل خداؤں کے پیروکار اور باطل خداؤں کے وہ مذہبی پیشوا جو ثابت ہی نہیں کر سکتے اپنے ان ناموں کے وجود کو جن کو وہ خدا کہتے ہیں, تو وہ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو پہلے اپنے باطل خداؤں کی پوجا بند کرو, پہلے اپنے باطل خداؤں کو ماننا بند کرو, پہلے اپنے باطل خداؤں کی نام پر جو کتابیں اور دھندے اور سب چلایا ہوا ہے پہلے ان کو ہٹاؤ اور سب کے سب دین اسلام کے اندر داخل ہوئے غیر مسلم سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے. کیونکہ اللہ کا وجود پریکٹیکل ثبوتوں سے نیچر کی ثبوتوں سے ثابت ہو چکا 21ویں صدی میں. باقی کثر کرونا وائرس نے پوری کر دی, اور پھر کرونا وائرس سے بے اثر کرنے کی طاقت بھی اللہ نے اپنے لیجنڈ کو دی اپنے فضل سے, اور جو کسی غیر مسلم کے پاس دنیا میں موجود نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم جن کو پوچھتے ہیں وہ خدا نہیں, اور غیر مسلم جن کو پوچھتے ہیں وہ خیالی باطل اور تصوراتی خدا ہیں. کیونکہ غیر مسلموں کو ان کے مذہبی پیشواؤں نے بچپن سے برین واش کیا ایک سچے خدا اللہ کے خلاف. تو قرآن کے اندر سے ہٹانے کی بات نہ کرو, بلکہ دنیا بھر کے تمام غیر مسلموں کے جو برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے, جو مسلم پیدا ہوئے تھے, جن کی گواہی 9 زیادہ بچوں نے پیدا ہو کے دے دی کہ انہیں بنانے والا اللہ ہے, انہوں نے اللہ کے نام کو بول کر دکھایا. اور غیر مسلموں کو کوئی خدا کسی بھی 9 ملک بچے تھے اپنے نام کو بلوا کے نہیں دکھا سکا. تو ثابت پریکٹیکل ثبوت سے ہو گیا کہ کائنات کا خدا اللہ ہے. تو غیر مسلموں کو چھوڑنا چاہیے وہ اپنے باطل خداؤں کو, غیر مسلموں کو چھوڑنی چاہیے اپنی تمام مذہبی کتابیں, غیر مسلموں کو چھوڑنے چاہیے اپنے باطل مذاہب, غیر مسلموں کو چھوڑنے چاہیے اپنے مذہبی پیشواؤں کی من گڑت اور جھوٹی کہانیوں کے اندر گرفتار ہونے کو. کیونکہ ان کے مذہبی پیشواؤں کو خود نہیں پتہ, وہ خود اندھیرے میں ہیں, وہ خود دھوکے میں ہیں, وہ خود اندھیرے میں ہیں, وہ خود گمراہی کے اندر ہے.
حق اور سچ صرف ایک اکیلا اللہ واحد القہار ہے اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ قرآن سچا کلام ہے 100% اللہ کا، اور یہ دین اسلام سچا دین ہے۔ یہ وسیم رضوی اور جیسے جتنے بھی ہیں، یہ میں آپ کو جو باتیں کر چکا اور بتا چکا، اس سے اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اگر یہ عقل استعمال کرتے جو بات میں نے کہی وہ خالی لفاظ ہی نہیں، میرے محمد ذیشان ارشد چینل کے اوپر، نہیں تو rightfulreligion.com پر، نہیں تو godofnature.org پر جا کے ثبوت دیکھ لو، پریکٹیکل ثبوت دیکھ لو، خدا کے وجود کے اوپر ثبوت دیکھ لو کہ وہ قوانین فطرت کو بدلنے والا کس طریقے سے موت کے بعد نیک مسلمانوں کی لاشوں کو بھی زندہ رکھ رہا ہے اور ان کی روحوں کو بھی طاقت دے رہا ہے، اور اسی نے درند پرند چرند اور نوزائیدہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں سے اپنے نام کو ملوا کے دکھایا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہی ہے جو زمین و آسمان کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا کوئی غیر مسلموں کا خدا ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم ہے؟ کوئی غیر مسلم ہے جو ثابت کرے گا مجھے پریکٹیکل ثبوت سے کہ اس کا جو خدا ہے، وہ جس کو خدا مانتا ہے، وہ زمین و آسمان، وہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، پھر وہ ان پانی کے ذریعے جو ہے نا تمام مخلوقات کو اور درند پرند چرند اور پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ثابت کرو، پہلے میرے سامنے آ کے آؤ اور ثابت کر کے دکھاؤ نیچر کے ذریعے، جو کہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ غیر مسلم نہیں کر سکتے تو یہ وسیم رضوی اور جیسے کس منہ سے بولتے ہیں کہ قرآن سے یہ چیز اور وہ چیز نکالو، کیونکہ فلاں فلاں چیز ان کی عقل میں فٹ نہیں ہوتی۔ ان کی عقل ہے کیا؟ ان کی عقل تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، تو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو انہوں نے بھی جنگیں کی۔ ان کی تو عقل اتنی بھی بات نہیں سمجھ سکتی۔ ان کی عقل تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتی اگر کہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو حفظ کیسے ہو جاتا، قرآن اگر محفوظ نہ ہوتا تو حفظ کیسے ہو جاتا۔ قرآن ہولی میمورائزرز کے ذریعے حفظ کروانے والا اللہ ہے، اور غیر مسلموں کے بیکنگ پر کوئی ان کا جن کو وہ خدا کہتے ہیں وہ نہیں ہے حقیقت میں، اس لیے ان کی کتابیں ان کو مکمل طور پہ جو مذہبی کتابیں حفظ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوشش کر لیں۔ یہ پریکٹیکل ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ درند پرند چرند سے اللہ نے اپنا نام بلوا کے دکھایا، پریکٹیکل ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ اور کس کو کہتے ہیں؟ عقل استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اگر عقل استعمال کریں تو دین اسلام میں داخل ہوئیں اور سرنڈر کریں اللہ کے آگے، نہ کہ اللہ پہ نکتہ چینی کریں، نہ کہ اللہ پہ اعتراض کریں کہ قرآن میں فلاں فلاں آیت کیوں لکھی یا فلاں فلاں بات کیوں کہی۔ وہ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ ہے، وہ کرے گا، وہ اللہ ہے۔ کس کی مجال ہے، کس کی سلطنت ہے اللہ کے سوا؟ کون ہے؟ ناپاک قتلے کی پیداوار یہ دنیا کے دو ٹکے کے انسان یہ کھڑے ہو کے بولیں گے اللہ کو سکھانے آئیں گے کہ اللہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ ان کی حیثیت ہے، ان کی اوقات ہے، کچھ نہیں ہے ان کی اوقات اور حیثیت۔ یہ چلیں اب اللہ کو سکھانے، یہ چلیں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر تبدیلیوں کے لیے، یہ چلیں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے قرآن میں بتانے کے لیے کہ اس میں کیا چیز کو نکالنا ہے باہر۔ میں جو باتیں کر چکا، جو بتا چکا، اس کو سنو اور اس کو سمجھو۔ اور یہ وسیم رضوی اور جیسے جتنے بھی دنیا میں پھر رہے ہیں یہ باتیں بناتے ہیں بیٹھ کے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اگر عقل کام کرتی تو جو باتیں میں نے کہہ دی یہ عقل والوں کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹیک کیئر۔ تجھے کیا کہوں